अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, रास्ते में चलते हुए हम किसी अनजान आदमी को जब दोस्त बना बैठते हैं, लेकिन वो हकीकत में हमारा दोस्त नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। चलें शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी को। ये स्टोरी हमें एजाज ने लाहौर से भेजी है और सुनते हैं एजाज की स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम एजाज है। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है, जो आज भी मुझे इसी तरह मनोअन याद है। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 साल के करीब थी। मेरे बड़े भाई की गाड़ियों की वर्कशॉप थी लाहौर चबुर्जी चौक में, जहां अब इस वक्त खान बाबा होटल है। इसके साथ काफ़ी जगह थी जहां बड़े भाई की वर्कशॉप थी। सबसे छोटा था मैं, घर वालों का लाडला भी था। मैं काम वगैरह नहीं करता था, कभी माँ से खर्चा ले लिया तो कभी अब्बा जान से। जब दोनों से ना मिले तो फिर पैदल मार्च करके चबुर्जी भाई की वर्कशॉप पर जाना और इनसे 5-10 रुपये बटोरने। इस ज़माने में 5-10 रुपये की बड़ी अहमियत थी। एक दिन अम्मा अब्बा दोनों की तरफ से पैसों का इनकार हुआ तो बड़े भाई की वर्कशॉप की तरफ चल पड़ा। जून जुलाई की गर्मी के दिन थे, पसीने से शराबोर। वर्कशॉप पहुंचा। भाई किसी की गाड़ी ठीक करके इसकी ट्राई लेने के लिए निकल रहे थे। इन्होंने मुझे देखते ही कहा, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम बैठो, और लड़के को आवाज़ दी जो इनका शागिर्द था। इसे मेरे लिए खाना लाने को कहा, क्योंकि दोपहर का वक्त था। बाकी 2-3 लड़के जो भाई के पास काम सीखते थे, मेन सड़क के पास कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मैं वर्कशॉप में एक दरख्त था, इसके नीचे कुर्सी और पानी का मटका, और मटके के साथ जंजीर बांधकर एक सिल्वर का गिलास लटका हुआ था कि बाहर से आने वाले गिलास साथ ना ले जाएं। और आज के दौर में भी हमारी कौम नहीं बदली। मैं वर्कशॉप में कुर्सी पर बैठा था कि वर्कशॉप के दरवाजे से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जिसने कुछ मूंग कलर के कपड़े पहने हुए थे। इस दौर में टांगा चलाने वाले कोचवान इस कलर के कपड़े पहना करते थे। इनका मखसूस खुसूसी लिबास था ये, और आंखों पर ऐनक भी लगाई हुई थी, जिसके शीशे काफ़ी मोटे थे और शीशों में से आंखें अजीब सी लग रही थीं। वो आदमी पास आया तो पसीने से भरा हुआ था। मैं अपनी जगह से उठा और इसको बैठने के लिए जगह दी, और पास ही बड़े मटके से पानी का गिलास उंडेला और इनको पीने के लिए पेश कर दिया। इसने पानी पिया और मेरा शुक्रिया अदा किया। इस आदमी की उम्र कोई 40 साल के करीब मालूम होती थी, जिस वजह से ये सब मैंने एहतरामन किया था। शुक्रिया के बाद इन्होंने मेरे बड़े भाई के मुतालिक दरियाफ्त किया, तो मैंने इनको बताया कि वो तो बाहर गए हुए हैं, इन्हें आने में टाइम लग जाएगा। तो इसने मुझे कहा कि तुम एजाज हो ना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर इसने मेरे दूसरे भाई की खैरियत दरियाफ्त की, माँ और बाप और बहनों के नाम भी लेकर पूछा कि सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अब मैं बड़ा हैरान था कि ये आदमी कौन है, और इसे हमारे सारे घर वालों का भी पता है, क्योंकि भाई के सारे दोस्तों को मैं जानता था। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसने सब घर वालों की खैरियत दरियाफ्त की थी। मैं हैरान था कि आदमी आखिर है कौन। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि जब सब घर वालों को जानता है तो भाई का कोई करीबी पहचान वाला ही होगा। इस आदमी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि यार एजाज, खाना खाएं। मैंने कहा कि लड़का लेने गया है, वो आता ही होगा तो मिलकर खा लेते हैं। कहने लगा, नहीं यार, कुछ मज़े की चीज़ खाते हैं। मैंने इनकार कर दिया। इतने में लड़का भी खाना लेकर आ गया, जो हम दोनों ने खाया और हमारी काफ़ी गपशप होती रही। इतनी ही देर में मैं इससे मानूस हो गया था। इसने उठते हुए कहा कि अब मैं चलता हूँ, कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो सामने नान हलीम वाले के पास। इसकी हलीम बहुत मज़े की है,
مل کر کھائیں گے اور کہتا ہوا چلا گیا۔ اب میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگا کہ کب مفتہ لگے اور میں نان حلیم کھاؤں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں چبرجی نان حلیم والے کی دکان کے باہر چلا گیا۔ وہ باہر کھڑا میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا اور مجھے کہنے لگا کہ اتنی دیر کی مجھے بھوک لگی ہے، آؤ کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر گپ شپ کی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ رات کو کہاں ہوتے ہو اور کیا کرتے ہو۔ میں نے کہا لکشمی چوک شیش محل ہوٹل ہے چائے والا، وہاں ہوتا ہوں دوستوں کے ساتھ۔ شیش محل چائے والے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں موبائل وغیرہ تو تھے نہیں۔ اس نے ہوٹل میں کھیلنے کے لیے کیرم رکھی ہوئی تھی، چائے پیو اور کیرم کھیلو۔ اس نے کہا اچھا چلو پھر تو آج رات بھی تم سے ملاقات ہوگی۔ رات کو میں شیش محل ہوٹل بیٹھا کیرم کھیل رہا تھا تو وہ موصوف وہاں بھی آدم کے۔ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور کیرم بھی کھیلی گئی۔ اب اس کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ روز بروز بڑھنے لگا۔ ایک دن مجھے کہتا ہے کہ آؤ قبرستان کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے چوک چبورجی سے نان حلیم کھائی اور میانی صاحب قبرستان کی طرف چل پڑے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن 9 محرم تھی اور لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی ڈال کر فاتحہ پڑھ کر واپس جا رہے تھے۔ اس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے ساتھ لے کر قبرستان کے اندر جا رہا تھا اور یہاں تک کہ اب قبرستان میں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے تو میں بہادر تھا، پھر بھی میرے اندر کہیں نہ کہیں خوف محسوس ہو رہا تھا مجھے، لیکن جگرا بڑا کر کے اس کے ساتھ چلتا رہا اور آگے آنے والے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، کیونکہ میری چھٹی حس مجھے کسی انجان خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ چلتے چلتے قبرستان میں ایک گھاٹی سی آئی اور اس نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ نیچے اترنے کے بعد ایک ایسی جگہ آئی جیسا کہ کسی جگہ سے نیچے مٹی نکالتے جائیں اور اوپر والی سطح باقی رہے۔ وہاں پہنچے تو اس کے نیچے کچی مٹی، پھر کچھ حصے میں ایسا محسوس ہوا جیسے فرش ہوتا ہے اور ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جگہ تھی، جہاں پر وہ جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد مجھے پوچھنے لگا کہ ڈر تو نہیں لگ رہا تمہیں؟ میں نے ڈر کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے کہا نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا تم تو ڈر گئے ہو، اور ہاں آئندہ میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا۔ اگر تمہیں مجھ سے ملنا ہو تو کبھی بھی مغرب کے بعد یہاں پر چلے آنا۔ یہ کہہ کر مجھے کہا اب تم جاؤ۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت میری حالت کیا تھی۔ میرے پاؤں منو وزنی ہو گئے تھے۔ قبرستان سے باہر آنے تک کا فاصلہ ایسے لگا جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں میں یہ فاصلہ طے کیا ہے میں نے۔ باہر ٹانگے پر بیٹھ کر جیسے تیسے گھر پہنچا، پہنچتے ہی بستر پر گر گیا۔ 4-5 دن سخت بخار میں مبتلا رہا۔ میرے محلے کا ایک درویش بندہ تھا، مانگتا نہیں تھا، بس اپنی مستی میں مست رہتا تھا۔ ایک دن میں گھر سے باہر تھڑے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ پاس سے گزرتے ہوئے رک گیا اور مجھے کہتا ہے کہ آج کل بڑے بڑے لوگوں سے یاریاں لگا لی ہیں۔ میں نے جھٹ سے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کون ہے اور میری اس سے جان چھڑواؤ۔ تو اس پر درویش کہنے لگا پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ ایک مسلمان جن ہے جو کہ بینائی سے محروم ہے، اس کا تمہارے ساتھ جی لگ گیا تھا، بہرحال اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی ایک اور سٹوری کی طرف۔ پرسکون شمالی علاقوں کے لیے ایک خوشگوار سڑک کے سفر کی شروعات بلال اور اس کے دوستوں کے ساتھ ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ مقامی وارننگز کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے ایک شارٹ کٹ اختیار کیا جس نے انہیں دہشت کے دائرے میں لے لیا۔ رات کے آخری پہر میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک لاوارث گاؤں میں پھنسے ہوئے پایا، جہاں ماضی کے راز سرگوشی کر رہے تھے اور ہوا خوف کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سٹوری ہمیں بلال نے لاہور سے بھیجی ہے۔ آئیے سنتے ہیں بلال کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام بلال ہے۔
اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، جب سے میرے ساتھ یہ ہوا مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ ایک تفریحی روڈ ٹرپ تھا لاہور میں ہم نے اپنی مصروف زندگی میں سے گھومنے پھرنے کے لیے کچھ وقت نکالا۔ میرے دوست علی، اسد، اقبال اور میں نے پاکستان کے شمالی علاقوں کے دورے کا منصوبہ بنایا۔ پہاڑوں کی قدرتی خوبصورتی، تازہ ہوا اور مہم جوئی کے وعدے نے ہم سب کو پرجوش کر دیا۔ ہم ایک صبح سویرے روانہ ہوئے۔ ہماری کار سامان سے لوڈڈ تھی اور ہمارا حوصلہ بلند تھا۔ پہلے تو یہ سفر ہموار تھا۔ ہلچل مچانے والا شہر آہستہ آہستہ پرسکون دیہاتی علاقوں کو راستہ دے رہا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے خوبصورت مناظر کو دیکھا، لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا گیا ہم نے خود کو ملک کے ایک کم مانوس حصے میں پایا۔ علی کے فون پر موجود جی پی ایس نے کام کرنا شروع کر دیا، جو ہمیں بے ترتیب الجھا دینے والی سمتیں دکھا رہا تھا، عجیب و غریب ڈائریکشن سمجھا رہا تھا۔ ہم نے اس کی بجائے سڑک کے نشانات اور مقامی مشورے پر انحصار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ہم ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچے۔ ہم اپنی ٹانگیں پھیلانے اور ڈائریکشن پوچھنے کے لیے ایک مقامی چائے کی دکان پر رک گئے۔ دکان کے مالک، ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ نے ہمیں شارٹ کٹ لینے کا مشورہ دیا۔ اس نے ہمیں یقین دلایا کہ اس سے ہمارے چند گھنٹے بھی بچ جائیں گے اور رات ہونے تک ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دیا جائے گا۔ ہم نے بلا جھجک ان کا مشورہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس کار میں سوار ہو گئے اور تنگ گھومتی ہوئی سڑک پر روانہ ہو گئے۔ پہلے تو یہ ایک اچھا فیصلہ لگ رہا تھا۔ سڑک خاموش اور سرسبز و شاداب تھی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا ماحول سارے کا سارا بدل گیا۔ سڑک زیادہ کچی اور الگ تھلگ ہو گئی، درخت زیادہ گھنے ہونے لگے اور غروب آفتاب کی روشنی بمشکل نظر آ رہی تھی۔ بے چینی کا احساس ہم پر بس گیا، لیکن ہم جلدی ہی مرکزی شاہراہ پر پہنچنے کی امید میں آگے بڑھ گئے۔ اچانک گاڑی کا انجن خراب ہو گیا اور گاڑی رک گئی۔ علی نے اسے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ہم کہیں بیچ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اب وہ ایسا علاقہ تھا جہاں فون سروس بھی کام نہیں کر رہی تھی، کوئی سگنل نہیں آ رہے تھے اور رات تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ ہمیں مدد ڈھونڈنی ہے، اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم ساری رات یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہم نے کار چھوڑ کر پیدل مدد تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنی ٹارچ اور ضروری سامان ساتھ پکڑا اور سڑک پر روانہ ہو گئے۔ بہت دیر چلنے کے بعد ہم نے ایک پرانے لاوارث گاؤں سے ٹھوکر کھائی۔ مکانات ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اور ہوا بوسیدگی کی بدبو سے گھنی تھی۔ اس جگہ پر ایک خوفناک پریشان کن ماحول تھا اور میں نے بہت خوف محسوس کیا۔ اقبال نے مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی کارآمد چیز مل جائے یا کم از کم رات کے لیے پناہ لے لیں۔ ہچکچاتے ہوئے ہم سب نے اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ ہم نے سب سے بڑے گھر کا انتخاب کیا، ایک 2 منزلہ ڈھانچہ جو ایسا لگتا تھا جیسے یہ کبھی کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہو۔ جب ہم نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو وہ کھلا نہیں۔ پھر ہم نے اسے دھکا مار کر خود ہی کھول لیا۔ جیسے ہی کھولا تو اس کے اندر سے ایک تاریک گرد آلود داخلہ ظاہر ہوا۔ ہم گھر کو دیکھنے کے لیے الگ الگ ہو گئے۔ ہماری ٹارچ اندھیرے کو کاٹ رہی تھی۔ میں اوپر گیا، علی اور اسد نے گراؤنڈ فلور چیک کیا اور اقبال نے کچن کا معائنہ کیا۔ اوپر کا دالان پرانے پورٹریٹ سے بھرا ہوا تھا۔ آخر میں ایک بیڈ روم پایا اور احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ اندر میں نے ایک پرانا جرنل دریافت کیا جو خاک آلود میز پر پڑا تھا۔ متجسس ہو کر میں نے اسے اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ اس کے اندر جو انٹریز تھیں وہ کئی دہائیوں پرانی تھی۔
اور اس جرنل میں گاؤں میں خاندان کے آخری دنوں کی کہانی بیان کی گئی تھی۔ مصنف نے عجیب و غریب واقعات، سائے دار شخصیات اور خوف کے ایک زبردست احساس کے بارے میں بات کی جس نے انہیں خوف سے دوچار کیا تھا۔ فائنل انٹری بہت ہی خوفناک تھی۔ وہ کچھ یوں تھی: ہم نے غلط موڑ لیا اور یہیں ختم ہو گئے۔ اب ہم پھنس گئے ہیں، سائے ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ مجھے تو جیسے خوف سا طاری ہو گیا، میں پسینے سے بھر گیا۔ میں نے جلدی سے جرنل جیب میں ڈالا اور اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے نیچے کی طرف بھاگا۔ میں نے انہیں کمرے میں پایا۔ ان کا چہرہ پیلا اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ ہمیں یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے، میں نے انہیں جریدہ دکھاتے ہوئے کہا۔ جب ہم نے فائنل انٹری ایک ساتھ پڑھی تو ہم نے ایک مدھم سرگوشی کی آواز سنی۔ یہ اتنی نرم تھی کہ تقریباً ہوا کی طرح لگ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم سنتے گئے اس کی آواز اور زیادہ واضح ہو گئی۔ ہمارے چاروں طرف سے سرگوشیاں آ رہی تھی جو کمرے کو خوف سے بھر رہی تھی۔ اچانک درجہ حرارت گر گیا اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہماری ٹارچ ٹمٹما کر بند ہو گئی، ہمیں مکمل اندھیرے میں چھوڑ کر۔ ہم اکٹھے ہو گئے، گھبرا گئے اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر اندھیرے میں ہم نے انہیں دیکھا، سائے ہمارے ارد گرد خاموشی سے گھوم رہے تھے۔ ان کی شکلیں بدل رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم جانتے تھے کہ ہمیں گھر سے نکلنا ہے۔ میں نے اپنی رہنمائی کے لیے اپنے فون کی مدھم روشنی کا استعمال کرتے ہوئے راستہ دیکھا۔ سائے ہمارا پیچھا کر رہے تھے، ان کی سرگوشیاں تیز اور تیز ہو رہی تھیں۔ ہم نے سامنے والے دروازے تک اپنا راستہ بنایا، لیکن یہ نہیں کھلا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قوت اسے بند کر رہی ہے۔ پچھلے دروازے کی کوشش کرتے ہیں، علی چلایا۔ ہم باورچی خانے کی طرف بھاگے، لیکن پچھلا دروازہ بھی بند تھا۔ گھبراہٹ پھیل گئی جب ہمیں احساس ہوا کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ سائے بند ہو رہے تھے، سائے آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہے تھے۔ ان کی سرگوشیاں اب ہمیں بہرا کر رہی تھی۔ ہمیں ایک کھڑکی توڑنے کی ضرورت ہے، اسد نے زوردار آواز میں کہا۔ اقبال نے یکا یک کرسی پکڑی اور کچن کی کھڑکی پر زور سے مارا۔ شیشہ بکھر گیا اور ہم تیزی سے ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے، سرگوشیاں رک گئیں اور سائے غائب ہو گئے۔ ہم جتنی تیزی سے بھاگ سکتے تھے اس وقت تک نہیں رکے جب تک کہ ہم گاؤں سے بہت دور نہ ہو گئے ہو۔ آخر کار ہمیں مرکزی سڑک پر واپسی کا راستہ مل گیا، جہاں ایک مہربان اجنبی نے ہمیں قریبی شہر تک سواری کی پیشکش کی۔ ہم اسے لاہور واپس لے گئے۔ ہم محفوظ تھے، تجربے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ واقعہ ہم میں ہر ایک پر ایک بہت گہرا داغ چھوڑ گیا تھا۔ ہم نے اس رات کے بارے میں پھر کبھی بات نہیں کی، لیکن اس نے ہمارے خوابوں کو پریشان کیے رکھا۔ میرے پاس اب بھی وہ جرنل موجود ہے جو ہمیں اس غلط موڑ کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ جہاں تک پرانے گاؤں کا تعلق ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا بنا۔ شاید یہ اب بھی موجود ہے، مسافروں کے اگلے گروپ کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ وہی غلطی کریں جو ہم نے کی تھی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کچھ سڑک کو سفر کے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے اور کچھ رازوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی خود کو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں پاتے ہیں تو اپنے منتخب کردہ راستوں سے محتاط رہیں۔ ایک غلط موڑ آپ کو ایک ایسے ڈراؤنے خواب میں لے جا سکتا ہے جس سے آپ کبھی بچ نہیں سکتے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور نیچے لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے خاندان والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔